अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिसमें उनका कहना था कि 9 मई की CCTV फुटेज से अगर PTI का जुर्म साबित हुआ तो वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं, दूसरी सूरत में वो भी मुआफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुक़्तदरा अगर बात नहीं करना चाहती तो वो भी नहीं करेंगे। खान साहब ने खबरदार किया कि बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान में भी कुछ बुरा होने वाला है। आसिफ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ समेत उनका नाम भी CL में डाला जाए। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों का भी मामला है जो एक बार फिर ख़ास बन गया है और इसी तनाजुर में गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर होने वाले इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को तहरीक इंसाफ ने आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने सलमान अकरम राजा की वसातत से दायर होने वाली दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है और पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी हैं। इस हवाले से अदालत इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से रोकते हुए इलेक्शन एक्ट की हालिया कानून साजी को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे। दूसरी तरफ हुक्मरान इत्तेहाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के बाद इलेक्शन कमीशन ने भी मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़र-ए-सानी दरख्वास्त दायर कर दी है और ये मौक़िफ़ अपनाया है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी अदालती फ़ैसले की गलत तशरीह नहीं की। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 218 में मुदाखलत नहीं कर सकती, इसलिए मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला वापस ले। तफसीली फ़ैसला आने से पहले ही मुख्तसर फ़ैसले पर नज़र-ए-सानी की 2 दरख्वास्तें और 2 जज साहिबान के इख्तलाफ की क्या अहमियत है और मखसूस नशिस्तों का मामला कब तक आखिर टेढ़ी खीर बना रहेगा, इसी पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन साहब। शुएब शाहीन साहब, 12 जुलाई के फैसले को आज 26 दिन हो गए हैं। इस दौरान में हमने देखा नज़र-ए-सानी की 2 दरख्वास्तें भी आ गई हैं, इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी हो गई है और इसके साथ साथ 2 इख्तलाफी नोट भी 2 जज साहिबान के आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का ये जो मामला है ये कुछ खटाई में पड़ रहा है नशिस्तों का। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसमें तो बदनीयती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, इसमें बदनीयती है मौजूदा हुकूमत की और इन कठपुतलियों की, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ मिली भगत करके रेवड़ियों की तरह बांट दी थी आपस में और जो ट्रू स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वायलेट किया था, जिस पे हम सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया। अब उसको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फ्रस्ट्रेट करने की गरज से और जो उन्होंने ये तरमीम की है उसको भी हमने चैलेंज कर दिया है। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट हमें रिलीफ देगा, मगर जिस अंदाज से इन्होंने कानून में तरमीम की है, मेरा ख्याल है कि वो आर्टिकल 51 की वायलेशन भी है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वायलेशन भी है, तौहीन अदालत भी है, पर्सन स्पेसिफिक लॉ भी है और उसके साथ बहुत सारी और इलीगलिटीज हैं जो ये कमिट कर शाहीन रहे साहब, हैं। ये बताइएगा कि अगर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हो तो किसके खिलाफ होगी? और दूसरी बात मुझे ये बताइएगा कि 12 जुलाई से अगर 15 दिन देखें तो 27 जुलाई तक ये सारा काम मुकम्मल हो जाना चाहिए था। कानून तो अभी कल की बात है बना है, तो क्या इलेक्शन कमीशन जवाबदेह होगा इसके लिए और अदालत क्या पहले तौहीन अदालत सुनेगी और दीगर चीजें बाद में आएंगी? ये तो सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो किस तरीके से कि पहले क्या वो इस एक्ट की वायरीज को डिसाइड करेगी या वो तौहीन अदालत के केस को डिसाइड करेगी, मगर इसमें जिम्मेदारी बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, जिन्होंने इससे पहले भी मिस इंटरप्रेट की थी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को, बल्कि उनकी कोई तो जराइम की एक लंबी लिस्ट है। पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि जी आप 90 डेज में इलेक्शन कराएं, जो कि इलेक्शन कमीशन ने और इस मौजूदा कठपुतली हुकूमत ने मिल के उस वक्त की जो PDM 1 थी इन्होंने नहीं होने दिए थे। और आज भी वही एक लिहाज से उनका गठजोड़ है जिन्होंने मिली भगत करके ये सब कुछ किया। और देखें, सुप्रीम कोर्ट ने को ये कहना पड़ा, इवन काजी साहब को भी, जिन्होंने हमारे खिलाफ फैसला दिया था, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया गया। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन की तो बदनीयती सामने नजर आ रही है, वाजे है और प्रूव्ड है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मैटर्स जाएंगे, आई थिंक तो फिर वो इकट्ठे ही चलेंगे। अच्छा शुएब साहब, एक तो ये बताइएगा कि क्या जो नया कानून बन गया है इससे वो जो लोग जो मुंतखब किए गए थे मखसूस नशिस्तों पे PMLN पीपल्स पार्टी की तरफ से,
کیا ان کا راستہ کھل گیا ہے, ان کی حیثیت بحال ہو چکی ہے؟ اور دوسری مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو 2 ججوں کا فیصلہ ہے, اس میں اپنے ہی ساتھی ججوں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ شاید کچھ اسپرشنز کاسٹ کی گئی ہیں, تو کیا اس کا بھی کچھ نتیجہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی سیٹیں بحال ہو سکتی ہیں اس قانون کے تحت, اگر یہ قانون ایز اٹ از رہ بھی جاتا ہے ایون دین ان کو سیٹیں نہیں مل سکتی, اچھا, اس لیے کہ ان کی سیٹوں کے راستے میں تو رکاوٹ ہے ہی ہے, اور وہ تو سپریم کورٹ آلریڈی اس کو ڈکلیئر کر چکی ہے, اور انہوں نے بھی ان سیٹوں کے بارے میں کوئی فیصلہ یا کسی قسم کا کوئی ابہام بھی نہیں ہے کہ ان کو نہیں مل سکتی, کیونکہ آرٹیکل 51 کہتا ہے کہ وہ پروپورشنیٹ شیئر سے ملیں گی. اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہمیں سیٹیں مل سکتی ہیں یا نہیں, اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے انہوں نے, اور انشاءاللہ وہ بھی ہمیں ملیں گی, یہ تو بڑا واضح ہے. لہٰذا اس جو لاء میں جو ترمیم کی ہے اس کے نتیجے میں ان کو وہ سیٹیں نہیں مل سکتی. جو بات آپ نے دوسرا سوال کیا ہے کہ 2 معزز جج صاحبان کا جو فیصلہ آیا ہے وہ اوپینین ہے, فیصلہ نہیں ہے, ڈیسینٹنگ نوٹ ہے. دیکھیں, ڈیسینٹنگ نوٹ جو ہوتا ہے وہ اوریجنل جو ڈیٹیل ریزنز ہیں ان کو دیکھ کے لکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کون سی غلطی ہے. ہاں, شارٹ آرڈر کے بدلے میں شارٹ آرڈر انہوں نے لکھ دیا کہ وہ اس شارٹ آرڈر سے اتفاق نہیں کرتے, لیکن یہ پاکستان کی تاریخ نہیں, دنیا کا یہ پہلا یہ ڈیسینٹنگ نوٹ ہے. جو اوریجنل جو ججمنٹ ہے یا آرڈر ہے, جو ریزننگ ہے, وہ ابھی آئی نہیں, ان کے ساتھ ڈیسینٹ پہلے آ گیا ہے اور ریلیز بھی کر دیا گیا ہے. یہ کبھی بھی ریلیز نہیں ہوتا, یہ جوائنٹلی یہ ریلیز ہوتا ہے, یعنی جو 8 جج کا فیصلہ, پھر 1 جج صاحب کا, جسٹس جاج آفریدی کا, پھر جمال منتخیل اور قاضی صاحب کا, اور پھر آتا ہے 2 جج صاحبان کا. اب ان کا 2 جج صاحبان کا پہلے آ گیا, اور جو میجورٹی ویو ہے وہ ابھی تک آیا نہیں ہے. تو شعیب صاحب اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہوئی ہے. اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اس کے کیا اثرات ہوں گے پھر؟ دیکھیں, قانونی طور پر تو اس کے کوئی اثرات نہیں ہیں, لیکن ایک میڈیا میں ایک ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیکھیں جی 2 جج صاحبان نے باقی 8 جج صاحبان کو یا 11 جج صاحبان کو کہا ہے اس کے ذریعے کہ الیکشن کمیشن کو کہ آپ ان کا فیصلہ نہ مانا جائے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک غلط روایت تھی, ایک رانگ پریسیڈنٹ تھا, لیکن لیگلی کانسٹیٹیوشنلی اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ صرف ایک اوپینین ہے, یہ ایک ڈائسینٹنگ نوٹ ہے, اس سے زیادہ اختلافی نوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اچھا, اور شعیب شاہین صاحب یہ بھی بتا دیں کہ آپ لوگ اس الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ میں گئے ہیں, کیا عدالت اس ترمیم کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے؟ جی بالکل, میری نظر میں یہ سٹرائک ڈاؤن ضرور ہوگا. اس لیے کہ اس کے اندر بہت سارا ابہام ہے جو انلیگلٹیز ہیں. اس میں نمبر 1 ریزن ہے, میری نظر میں کم سے کم 6 وجوہات ہیں. نمبر 1 ریزن ہے اس میں نیک نیتی کا فقدان ہے, یعنی بدنیتی پہ مبنی یہ قانون بنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ریٹروسپیکٹیو اس کو اپلائی کیا گیا ہے, جو کہ روٹین میں اگر کسی لاء کے تحت کسی کو رائٹ تھرو ہو جائے تو اس کو بیک ڈیٹڈ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو فرسٹریٹ کرنے اور اس کو سرکمنٹ کرنے کی نیت سے لایا گیا ہے, جو کہ غلط ہے, اور اس طرح نہیں کی جا سکتی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ختم. اور چوتھی بات یہ ہے کہ آرٹیکل 51 کی انٹرپریشن سپریم کورٹ کر چکی ہے, لہٰذا سب لیجسلیشن کے ذریعے جو انہوں نے ترمیم کی ہے اس ترمیم کی وجہ سے آپ آئین کو چینج نہیں کر سکتے, اور یہ فیصلہ میرا خیال ہے اس لحاظ سے بھی یہ جو لیکن الیکشن کمیشن نے جو الیکشن کمیشن جس ریویو میں جا رہا ہے اس نے ایک نقطہ میرا خیال ہے بڑا لاجیکل اٹھایا. اس نے کہا ہے کہ 15 دن کیسے دیے جا سکتے ہیں, کیونکہ خود دستور میں 3 دن ہے. عدالت نے اپنے فیصلے میں 15 دن کا ٹائم دے دیا ہے ممبرز کو کہ آپ جس پارٹی کو چاہے جوائن کر لیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ 15 دن گزر گئے نا, آپ اگر 15 دن کے اندر چلے جاتے کہ جی 15 دن نہیں دیں, آپ ان کو 3 دن دے دیں, فرق کیا پڑنا تھا؟ بھائی جن حالات میں آپ نے ججمنٹ کو مس انٹرپریٹ کیا ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو, سپریم کورٹ کے پاس یہ تو پاور ہے نا کہ وہ سبسٹانشل جسٹس دینے کے لیے تو ٹائم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. اور ایک ٹائم ہوتا ہے ڈائریکٹری ان نیچر, ایک مینڈیٹری ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 3 دن کے اندر نہیں کیا تو آپ کا کیا امپیکٹ آئے گا. ایک ہوتا ہے کہ 3 دن کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ اس میں اسپیسیفک آرڈر پاس کر رہی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس میں ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ کو مس انٹرپریٹ کیا ہے. جب مس انٹرپریٹ کیا ہے تو جو آج کے حالات ہیں
اس لیے انہوں نے ٹائم ایک ریزنیبل ٹائم دیا ہے. ریزنیبل ٹائم دینا سپریم کورٹ کے اختیار میں ہے اور وہ دے سکتی ہے. اور پھر اب تو 15 دن ہو گئے ہیں, ہم نے تو 3 دن کے اندر جمع کرا دی تھی. یا تو ان کا اعتراض صرف یہ ہوتا کہ 3 دن میں کیوں دیے اور 15 دن دے دیے, اچھا کم دیے زیادہ دیے, لیکن سپریم کورٹ نے مان لیا اور ہم سے تو وہ لینا ہی نہیں چاہیے تھا ایفیڈیوٹ وغیرہ, کیونکہ ہم تو آلریڈی پی ٹی آئی کے تھے. پی ٹی آئی نے آلریڈی ایڈمٹ کیا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے ہم لوگ ہیں. پی ٹی آئی نے ہم لوگوں کو جو ہے وہ سرٹیفائی بھی جاری کیا, سرٹیفکیٹ بھی دیا, ان کے نام بھی موجود ہے. تو لہٰذا ہم سے تو یہ ایڈیشنل ایفیڈیوٹس مانگنے ہی نہیں چاہیے تھے. لیکن اگر مانگ بھی لیے ہیں تو ایون دین اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا, 3 دن ہو یا 15 دن ہو, اس سے کیا فرق پڑے گا. لیکن آپ پی ٹی آئی کو مانے تو صحیح. ٹھیک, یہی تو اصل مسئلہ ہے. بہت بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب, الیکشن کمیشن بھی اب کود پڑا اس معاملے میں اور نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی گئی ہے. اچھا, خان صاحب کا بڑا امپورٹنٹ بیان بھی ہے, اس پہ بھی آپ سے بات کرنی ہے, لیکن پہلے میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اس پہ گفتگو کر لیں. الیکشن کمیشن کی جو نظر ثانی درخواست ہے اس میں سپریم کورٹ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے انتخابی قوانین اور آرٹیکل 51 کا درست جائزہ نہیں لیا. اس کے لیے تو کوئی دلیل دینی پڑتی ہے نا. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے وہ خود اس پورے معاملے میں ایک فریق بن گیا ہے. الیکشن کمیشن, اس کے نام کے ساتھ جو کمیشن آتا ہے وہ کمیشن کھانے والا کمیشن نہیں ہے. یہ وہ کمیشن ہے کہ جس ایک ایسی باڈی جو سیمی یا کوازی جوڈیشل ہوتی ہے کہ جس میں کچھ عدالتی کام بھی یا عدالتی نوعیت کا کام بھی ہو سکتا ہے. تو الیکشن کمیشن خود ایک تو فریق بن گیا ہے. مجھے اس پہ کچھ حیرت ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے حبیب صاحب جب اس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی مخصوص نشستوں کے معاملے کی, تو ججز کی طرف سے بھی ایسے کچھ ریمارکس دیے گئے. بالکل, یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو خود فریق کیسے تسلیم کر لیا گیا ہے. اگر کوئی فیصلے میں غلطی ہے تو وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کیسے فریق بن کے وہاں جا سکتا ہے. دیکھیے, اگر کل کو آپ ہائی کورٹس کو پھر کہیں کہ ہائی کورٹس خود اپنے فیصلے کی پیروی کیا کریں, کیونکہ ان کے خلاف, ان کے فیصلوں کے خلاف اپیل تو سپریم کورٹ میں جاتی ہے نا, تو پھر وہاں پہ ہائی کورٹ کھڑی ہو جائے جا کے خود, کہ ہائی کورٹ کا ایک علیحدہ سے وکیل ہو کہ جناب نہیں, ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کی بنیادیں یہ ہیں. دیکھیے, یہ جو الیکشن کمیشن کے خلاف معاملہ جب اپیل میں جاتا ہے تو الیکشن کمیشن کیوں فریق ہے, اس کے بارے میں بالکل مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ دستور ہے, روایت ہے, پریسیڈنس ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نظر ثانی درخواست بھی نہیں کر سکتا؟ نہیں, الیکشن کمیشن فریق بھی نہیں ہو سکتا. اچھا, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی, ہائی کورٹ میں بھی اس کو فریق کی حیثیت ملی ہے. اگر یہ آئینی ادارہ ہے تو فریق نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. جب فریق نہیں ہوگا تو یہ تو جو ہمارا استدلال, یہ جو طریقہ استدلال جس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن فریق بنا ہے, یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دریافت کرتا ہے. تو اس طریقہ استدلال کا میں تو ناقد ہوں, مجھے تو وہ سمجھ نہیں آتی بطور قانون کے طالب علم کے اور نہایتی ادنا طالب علم کے. تو لیکن بہرحال جسٹس قاضی صاحب کو نظر آتی ہے تو لہٰذا وہ چلا سکتے ہیں. تو اب وہ چلا گیا ہے الیکشن کمیشن وہاں پہ لے کے کہ جناب نہیں, ہم نے فیصلہ درست پڑھا تھا. آپ ہوتے کون ہیں یہ بتانے والے؟ بھائی عدالت نے کہہ دیا تو کہہ دیا, بس کہانی ختم ہو گئی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس جماعت کے پاس نشان نہ ہو وہ الیکشن کے لیے بھی اہل نہیں رہتی. اب آپ دیکھ لیں, یہ الیکشن کمیشن نے اپنی ایڈجوڈیکیشن کر لی ہے نا, یہ سپریم کورٹ سے بھی 4 ہاتھ آگے چلا گیا ہے. یعنی اب اس پہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اس کی جو نظر ثانی کی درخواست ہے, اول تو اس کو فریق نہیں ہونا چاہیے تھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ نظر ثانی کی درخواست اس کی اٹھا کے واپس الیکشن کمیشن بھیج دینی چاہیے, خارج کر دینی. اس کی وجہ یہ کہ الیکشن کمیشن نے ہی تو فیصلہ کیا ہے اور خود اس کا دعویٰ ہے کہ ہم نے قانون کے مطابق کیا ہے. تو آپ فریق کیسے بن رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے 2 فریقوں کو سن کے فیصلہ کیا ہے نا, تو آپ تیسرا فریق کیوں بن رہے ہیں؟ تفصیلی فیصلہ ویسے آ جانا چاہیے. تفصیلی فیصلہ آ جائے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تفصیلی فیصلہ آنے تک آپ عدالت کا حکم نہیں مانیں گے. لیکن کچھ عدالت نے تفصیلی فیصلے سے کہاں ابہام ختم ہوتا ہے؟ حکم نامے میں بھائی الیکشن کمیشن کو جو مرضی لگتا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو ابہام ہے. آپ نے سیدھی سی بات ہے کہ آپ نے حکم نامہ ہے, ہمارے دستور نے یہ طے کر دیا ہے کہ جب عدالت کا حکم نامہ آئے گا تو پاکستان کے سبھی ادارے اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے. یہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں, یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی ہو چکا ہے. نہیں, وہ تو پہلے بھی ہو چکا ہے. ایک بار پہلے بھی ایک آرڈر دیا تھا جس پر الیکشن کمیشن نے بھی عمل نہیں کیا تھا.
نگران حکومت نے بھی عمل جی نہیں وہ ہو کیا چکا ہے نا، تو اب وہ پریسیڈنٹ بن گیا ہے نا. ہاں. اس میں ہمارے جناب اب چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دیکھنا ہے کہ ان کی عدالت کے احکامات اس طرح اڑا دیے جائیں گے ہوا میں تو پھر اس کا کیا نتیجہ تو ہوگا. ابھی تو عدالتی تعطیلات ہے، تو پھر یہ معاملہ دیکھیے لمبا یہ لٹکے گا. تعطیلات ہوں یا نہ ہوں ہاں یہ کوشچن نہیں ہے. کوشچن یہ ہے کہ آپ نے عدالت کا حکم مانا ہے کہ نہیں مانا. وہ تو ابھی تک نہیں مانا. جب نہیں مانا تو بس دیٹس اٹ. یہ ہے کوشچن. بھئی عدالت اس کا نوٹس کل لے، پرسوں لے، چھٹیوں سے پہلے لے لے، چھٹیاں ختم کر کے لے، یا اس سے اگلی چھٹیوں میں لے. یہ تو عدالت کا ڈسکریشن ہے نا. ٹھیک. آپ نے حکم مانا ہے کہ نہیں مانا، اس کا جواب آپ کو کیا لگ رہا ہے نشستیں مل جائیں گی پی ٹی آئی کو؟ دیکھیے مجھے اس میں دستور اور قانون کے مطابق مجھے اس میں ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں. اس کا نہایت آسان مثال سے اگر میں آپ کو سمجھاؤں کہ دو لوگ جا رہے ہیں اور ایک آدمی ان کے سامنے جا رہا ہے، اس کی جیب سے کوئی شخص نکال کے چیز بھاگتا ہے، وہ اس آدمی کو پکڑتا ہے اور جیب کی چیز جو ہے وہ گر جاتی ہے زمین پہ. پیچھے سے دو لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو چیز اس کی جیب سے گری ہے یہ ہماری ہے. اب بھائی وہ کہتا ہے اس پہ دیکھ لو میرا شناختی کارڈ ہے، میرا نام لکھا ہوا ہے، میرا پتہ لکھا ہوا ہے، تو یہ چیز تو میری ہے. آپ کی کیسے؟ وہ کہتا ہے نہیں جی ہمیں چونکہ زمین سے پڑی ملی ہے، اب تمہاری تو نہیں ہے. اب یہ اٹھا کے اب دنیا میں عقل سلیم رکھنے والا کون شخص ہوگا ایسا جو کہے گا کہ یہ چیز جن کو پڑی ہوئی ملی ہے ان کی ہے. دیکھیے یہ سادہ پرنسپل ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو کہہ رہی ہے نا اب یہ پرنسپل ہے ہمیں دے دیں. جی تو ہمیں دے دیں. کیسے دے دیں آپ کو؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب عدالت نے ایک فیصلہ کر دیا اور آپ عدالت کے فیصلے کو کہہ رہے غیر دستوری ہے، یہ بذات خود غیر دستوری حرکت ہے. اچھا. اب آپ جو ابھی چند دن پہلے جو آرٹیکل 6 کی بات چل رہی تھی، یہ آرٹیکل 6 اس قسم کی حرکتوں کے لیے بھی ہوتا ہے. ان سے ڈرانے کے لیے بھی ہوتا ہے. ان سے کہ بھائی آپ اپنے محتاط رہیں. آپ کیا رہے ہیں کہ عدالت کے فیصلے کو ہم نہیں مانتے، عدالت کا فیصلہ غیر دستوری ہے. بھائی سبحان اللہ. اچھا اس میں مینلی ابیب صاحب توہین عدالت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے خلاف. الیکشن کمیشن کو کیونکہ عدالت نے حکم دیا تھا، کیونکہ جو ایکٹ کرنا تھا جس ایجنسی نے، اس نے پورا کام کرنا تھا نا، تو اس نے اگر ایکٹ نہیں کیا تو توہین عدالت پھر اس شخص کے خلاف لگے گی جو اس کسی بھی ایجنسی کو ہیڈ کر رہا ہو. لیکن اس میں الیکشن کمیشن کے پاس یہ جواز ہے نا کہ ہم نے تو رہنمائی کے لیے مزید، چونکہ ابہام تھا الیکشن کمیشن کو، تو رہنمائی کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا. اگر پھر رہنمائی کے لیے رجوع کیا تھا اور آپ کو فیصلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جس فیصلے کی تائید کی تھی وہ فیصلہ آپ کو کیسے سمجھ آ گیا؟ اچھا وہ 39 یا 39 لوگوں کو آپ نے کیسے پھر پی ٹی اے کا قرار دے دیا؟ اچھا یہ ان کو کیسے آپ نے قرار دے دیا؟ یہ پوائنٹ پھنسنے والا ہے. جی تو لہٰذا اس کا مطلب ہے آپ کو سمجھ کچھ تو آ رہا تھا. آپ کو فیصلہ اکثر یعنی عدالت کا فیصلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، آپ کو جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے وہ سمجھ آ رہے تھے. تو اب یہ آپ کو بتانا پڑے گا نا عدالت میں جا کے. اور اس میں ظاہر ہے عدالت میں جا کے جب بتائیں گے تو اس وقت کہانی کھلے گی، اس وقت پتہ چلے گا کہ کون کیا چاہتا ہے، کس کو کیا کرنا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے سنا تھا اڑتی کچھ خبریں چل رہی تھی، وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ کچھ ہمارے جو صاحبان ہیں انہیں کینیڈا میں ان کی خواہش ہے کہ انہیں وہاں پہ سفارتکاری مل جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب وہ بھی کھٹائی میں پڑ جائے گی. کچھ نہیں، ویسے ہی میں نے بائی دا وے ایک بات ذہن میں آئی. اچھا ابھی صاحب آپ کو یہ بھی ذرا مجھے بتا دیں کہ کیا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے اب مزید مشکلات ہونے والی ہیں؟ خان صاحب کے کچھ بیانات بھی ایسے آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تحریک انصاف پہ مزید مشکلات جو ہیں وہ کیا ہو سکتی ہے اب، یعنی ہر قسم کی مشکلات تو اس پہ ٹوٹ چکی ہیں. ابھی تک مذاکرات کی جو آفر تھی اس کا کوئی جواب نہیں آیا. اب تک صرف ایک چیز نہیں، تحریک انصاف کو اسکائی لیب نہیں گرا ان کے اوپر. اچھا اس کے علاوہ سارا کام ہو چکا ہے. یعنی اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا زلزلہ ہے جس میں پی ٹی آئی دھنس جائے، یا بارش کوئی ایسی آئے کہ جس میں پی ٹی آئی تباہ و برباد ہو جائے؟ کیا چاہتے ہیں؟ مطلب اس سے زیادہ اور کیا ہوگا بیچاری کے ساتھ؟ اچھا حبیب صاحب خان صاحب کے بیان کے حوالے سے اسپیسیفکلی آپ سے میں بات کروں گا. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب جس دن عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو مذاکرات کی دعوت دی تھی، اس دن آپ نے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر معاملات بات چیت کی طرف جاتے ہیں
تو دونوں اطراف کے لیے یہ ون ون سچویشن ہوگی. دوسری طرف سے ہم نے دیکھا کوئی جواب نہیں آیا مذاکرات کی اس آفر کا, اور آج خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج اگر بات نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرے, ہم بھی بات نہیں کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ مذاکرات کا جواب کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر آتے اور وہ کہتے کہ جناب فلاں ہماری طرف سے بندہ ہے, وہ جا کے مذاکرات کرے گا, فلاں جگہ ہم نے طے کر لی ہے, یہاں پہ بیٹھیں گے, یہاں پہ کھانا کھائیں گے, یہ ہوتا. تو اگر اس کو جواب کہتے ہیں تو مذاکرات کی آفر کا جواب اس طرح کبھی بھی نہیں آیا کرتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات سے, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح برسر عام مذاکرات کی دعوت دی گئی تھی جی اس طرح سے جواب نہیں, اس میں غور و فکر بھی تو جاری ہوتا ہے نا بعض اوقات. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی حال ہی میں پریس کانفرنس آپ نے سنی, اس میں کہا گیا کہ جی مذاکرات ہم نے نہیں کرنے. اچھا ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس جو ابھی عمران خان صاحب سے منسوب جو بیان ہے, میں منسوب اس لیے کہتا ہوں کہ میں واقعہ وہ تسلیم کرتا ہوں جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں یا میں نے خود بات کی ہو. اچھا. تو میں اس کے بارے میں تو ہمیشہ یکسو رہتا ہوں. دیکھیں اس کی صحافیوں نے ہے, لیکن بعض اوقات فقرے کی نشست و برخاست یا فقرے کے اندر الفاظ کی نشست و برخاست جو ہے وہ پورے کے پورے معنی کا تعین کچھ اور کر دیتی ہے. اس لیے جب تک میں خود اس طرح کی بات نہ سنتا یا ٹی وی پہ نہ چلتی کہ میں اس کو لائیو سنتا, تو پھر اس وقت تک میرے لیے نتائج اخذ کرنا اس وقت میرے لیے آسان ہوتا. لیکن بہرحال اب بھی اپنی سی ٹامک ٹوئیاں مارنے کی کوشش کرتا. اچھا. دیکھیے جہاں تک آج بھی جو میں نے وہ ٹکرز پڑھے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب جو گفتگو فرماتے ہیں وہ ٹکرز کی صورت میں آتی ہے, کسی مربوط تحریر کی صورت میں نہیں آتی کہ جیسے اخبار میں ہوتا ہے کہ اس نے یہ پوچھا اور آگے سے یہ جواب آیا اور اس موقع پہ وہ ہنسے, مسکرائے, روئے, جاگے, اٹھے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں یہ ایکچولی یہ بتاتی ہے نا انوائرمنٹ کو. تو لہٰذا وہ جو ٹکرز آتے ہیں ان کے مطابق جو مجھے لگتا ہے ان کے مطابق تو مذاکرات کی جو بات ہے اس کے ساتھ اگر ہے. بھائی سمپل سی بات ہے, اگر میں نے آپ کو مذاکرات کی آفر کی ہے اور اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ عظمیٰ نعمان صاحبہ تو انکار کر دیں گے, اگر وہ انکار کریں گی تو میں یہی کہوں گا کہ اگر وہ انکار کریں گی تو میں بھی مذاکرات نہیں کروں گا. اچھا. سمپل سی بات ہے نا. اگر کا لفظ جب استعمال ہو گیا تو اس نے فقرے کے مطالب کو ایک نئی جہت دے دی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اور کیا ہے, مطلب انہوں نے جو بات اچھا ابھی صاحب آپ کی اس بات سے نا مجھے آپ کی بات کی سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ خان صاحب نے یہ کہا کہ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. اچھا. خان صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں 9 مئی پر انصاف بھی چاہیے اور ہم مشروط معافی مانگنے کو بھی تیار ہیں. مشروط کا لفظ تو میں نے نہیں دیکھا اس میں. اچھا نہیں, اس میں یہی ہے کہ مشروط. دیکھیے اس سے رپورٹ جو کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ بانی پی ٹی آئی نے خان صاحب نے 9 مئی پر مشروط معافی کا اعلان کر دیا. شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا, ہمارے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا, ہم سانحہ 9 مئی کے متاثرین ہیں, ہمیں انصاف دیا جائے, سی ٹی وی فوٹیجز دکھائی جائیں, اگر اس میں ہمارے لوگ ہوں گے تو ہم معافی مانگیں. دیکھیے اس میں ناجائز بات کون سی, اس میں تو کوئی ناجائز بات نہیں ہے نا. اگر دیکھیے اب جو 9 مئی کا واقعہ ہے نا وہ پورے پاکستان کے لیے ایک اہم واقعہ اور پاکستان کی تاریخ میں بھی وہ یاد رکھا جائے گا. جی. اور اب اس واقعے کی جزیات جو ہیں وہ ابھی تک سینہ بسینہ گھوم رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کو براہ راست اس کے اوپر کوئی موقف اختیار کیا ہو. ایک طرف اچھا میں فوج کے موقف کو اور عام لوگوں کے موقف کو الگ نہیں سمجھتا, یہ بات ذہن میں رکھیں. وہ الگ الگ دکھائی دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فوج بھی میری ہے اور یہ لوگ بھی میرے ہیں, اور میں بھی فوج کا ہوں اور لوگوں کا بھی ہوں. تو ہم سب کے درمیان یہی تعلق ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ. تو لہٰذا اگر فوج کے اندر یہ خیال ہے کہ 9 مئی کی ذمہ داری متعین انداز میں کہیں پہ ڈالی جاتی ہے تو اس کو اس طرح یعنی سامنے آنا چاہیے کہ جس پہ کوئی عدالت کی چیز ہو. ٹھیک ہے. کوئی تفتیش ایسی ہو, کوئی تحقیق ایسی ہو جس میں سارا کچھ ہمیں سب کے سامنے آ جائے, کیونکہ معاملہ سیاسی بھی ہے نا, اس لیے اس میں یہ ضروری بات ہے. بصورت دیگر تو ہماری فوج جو کہتی ہے ہم مانتے ہیں نا, لیکن جب سیاست میں آئے گی بات تو پھر اور ایک سیاسی جماعت کے بارے میں ہوگی اور جو حکمران جماعت رہی ہوگی, سب سے بڑی جماعت ہوگی, تو پھر یہاں پہ چیزیں نزاکت اختیار کر جاتی. تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے اگر ایسی ثبوت اور شواہد سامنے آئیں جس کی بنیاد پہ واقعی یہ طے ہو کہ جناب عمران خان صاحب نے فلاں کو کہا, فلاں نے فلاں کو کہا اور پھر فلاں چلا گیا,
ایک سلسلہ واقعات اور سلسلہ توجیحات اگر سامنے آ جائے تو اس میں تو سب پھر تو معافی مانگنی چاہیے, کیوں نہیں مانگنی چاہیے؟ اچھا, مجھے کچھ شکوہ بھی نظر آیا خان صاحب کی آج جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے, جو رپورٹ ہوئی ہے. مشرف نے نواز شریف اور آصف علی زرداری کے کیسز دکھائے, ان کو NRO 2 دیا گیا. نواز شریف اور آصف علی زرداری کے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کیے گئے. اس سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں؟ اچھا دیکھیے, وہ تو اپنی, میرا خیال ہے یہ شکوہ نہیں ہے, یہ ایک صورتحال کا اظہار ہے. اچھا, عمران خان صاحب کے ساتھ جو امتیازی سلوک ہے اس میں اب کسی کو کوئی شک ہے؟ کیا پاکستان میں عدت کے مسائل اسی طرح طے ہوتے ہیں اور عدت کے مسائل پہ لوگوں کو سزا دی جاتی ہے جس طرح عمران خان کو یا ان کی زوجہ محترمہ کو دی گئی؟ کیا پاکستان کے اندر پہلے توشہ خانہ کے مقدمات میں اس طرح سزا ہوئی؟ کیا وہ قانون جو سیکرٹ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے وہ جس شخص کے آفس کی پروٹیکشن کے لیے بنایا گیا ہے اسی کے ذریعے اسی شخص کو سزا دے دی جائے, کیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہوا؟ تو دیکھیے, عمران خان صاحب کے ساتھ امتیازی سلوک تو ہوا ہے, اس میں اب کون سی شک کی بات رہ گئی ہے؟ جو ان کے مقدمے چلے وہ بھی جیل میں ہیں, یعنی اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ اڈیالہ جیل سے نکال کے انہیں پنڈی کی کسی کورٹ میں پیش کیا جا سکے. روزانہ کی بنیاد پہ ان کی کئی ضمانتیں اس لیے منسوخ ہو گئی کہ ملزم حاضر نہیں ہو پا رہا. اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ تو اب پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے نا, تو لہٰذا اس میں تو یہ تو صورت واقعہ بن چکی ہے. اس میں آپ کوئی شکوہ کہہ لیں, کوئی شکوہ نہ کہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ماحول کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں اتنی شدت اور شدید رائے اختیار کر لی گئی ہے کہ اب آپ اس کو انڈو ہی نہیں کر رہے. ادھر سے پوچھے تو شکایت, ادھر سے پوچھے تو غصہ. مطلب کیا ہے, ملک ہمارا ہے, لوگ ہمارے ہیں, تو شکوہ نہیں. یہ مسئلہ یہ ہے کہ جس کو غصہ ہے, جس کو شکایت ہے, وہ بھی تو سمجھے یہ ملک ان کا ہے. ان کے سامنے وہ صرف آئینے میں کھڑے ہو کے دیکھتے رہیں گے, انہیں ہماری طرف ہمارے حالات پہ نظر نہیں کرنی چاہیے. اچھا, وہ ہمارے اکابر ہیں, ہمارے بڑے ہیں. بھائی غصہ ہے تو تھوک جائیں, شکایت ہے تو معاف کریں. اچھا حبیب صاحب, ایک اور بھی بات انہوں نے کہی کہ بنگلہ دیش کے حالات کے بعد ملک میں بھی کچھ برا ہونے جا رہا ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. دیکھیے, اس وقت پاکستان کے اندر ہر شخص کو یہی ڈر ہے. دیکھیے, آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن کی کیمپین چل رہی تھی نا, اس میں بہت ساری ایسی ویڈیوز آئی تھیں جس میں مسلم لیگ نون کے جو جلسے تھے, تو اس میں جو کینڈیڈیٹ تھے کئیوں نے اپنے سپورٹرز کو کہا کہ آپ تو میرے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں, اپنے بچوں پر بھی نظر رکھنا. یاد ہے آپ کو؟ دیکھیے, بنگلہ دیش میں جو اس وقت انقلابی کیفیت پیدا ہوئی ہے وہ نوجوانوں کی پیدا کرتا ہے. ورڈزورتھ نے کہا تھا کہ چائلڈ از دی فادر آف اے مین, چائلڈ از دی فادر آف دا مین, کہ جو بچے ہیں وہی باپ ہوتے ہیں انسان کے. تو اس لیے ہمارے ہاں بھی بچے بہت ہیں, اور بچے ہمارے جو جنریشن زی ہے وہ اس میں سرگرمی بھی ہے, اس میں تموج بھی ہے, کچھ کر دکھانے کا جذبہ بھی ہے. تو لہٰذا ایسی صورت میں کوئی بھی سین آدمی یہ اسی خطرے کا اظہار کرے گا. ٹھیک ہے, ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات خود کریں گے بنگلہ دیش کی صورتحال کے بارے. ویلکم بیک ناظرین. بنگلہ دیش کے نوبیل انعام یافتہ ماہر معاشیات ڈاکٹر محمد یونس کو عبوری حکومت کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے, جس کے بعد ملک کے حالات معمول پر آنا شروع ہو گئے ہیں. ڈاکٹر یونس کل پیرس سے ڈھاکہ پہنچیں گے. گزشتہ روز بنگلہ دیشی فوج کے اعلیٰ عہدوں پر بڑی اکھاڑ پچھاڑ بھی کی گئی. سابق وزیر اعظم کے قریبی سمجھے جانے والے میجر جنرل ضیاء الحسن کو بھی ملازمت سے فارغ کر دیا گیا. حالیہ پرتشدد مظاہروں کے بعد بنگلہ دیش کے مختلف شہروں سے حسینہ واجد کی سیاسی جماعت عوامی لیگ کے 29 رہنماؤں اور ان کے اہل خانہ کی لاشیں بھی برآمد ہوئیں. بنگلہ دیش کے سابق وزیر خارجہ حسین محمود اور وزیر مواصلات جنید احمد کو بھارت فرار ہوتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا, جبکہ مختلف علاقوں سے فوج کی وردی میں ملبوس بھارتی خفیہ ادارے را کے 30 ایجنٹ بھی پکڑے گئے ہیں. پاکستان کی جانب سے بنگلہ دیشی عوام سے اظہار یکجہتی کیا گیا. بنگلہ دیش کے حالات اس نہج تک کیسے پہنچے اور موجودہ صورتحال کیا ہے, اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں ہیں صحافی یونس راجو. یونس, سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اب اس وقت سچویشن کیا ہے, کیا چیزیں کمپلیٹلی نارملائز ہو چکی ہیں؟ Thank you for joining, inviting me. Now, Bangladesh now is still not yet, the situation is developing. You know, I think you introduced the
first you introduce the Dr. Yunus issue. I inform you the interim government will be sworn in tomorrow night. Army chief brief 1 hour before, then press conference. He added the tomorrow 8 p.m. Bangladeshi times. Okay. The sworn will be held, and the government, the interim government, and he added the interim government will be 15 members. Okay. In this government. Our chief will be Dr. Mohammad Yunus. कब तक इलेक्शन हो जाएंगे? क्या विदिन 2024 ही हो जाएंगे या फिर इसमें कुछ लंबा टाइम भी लग सकता है? It's not clear view, but the army chiefs and the body of the student representative yesterday briefing, they said they demand that 2-3 months. 2-3 months will be elected government election arrangement, but I think that will be government trying to interim government. If interim government day after tomorrow and 2 and 3 days, if the government forms, then there will be arrange election. और इसके बाद ये बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या इस वक्त अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो क्या अवामी लीग को भी मौका मिलेगा कि वो भी इस इलेक्शन में हिस्सा ले सके? Still not yet clear whose parties are attending this election. You know, the Awami League leaders are not in this time in Dhaka or any public gathering. That's why nobody contact them. With a meeting, with a political meeting. That's why we don't know. I think political party will be meeting if the interim government form, that the political party will be arrange a meeting, then they decide. आपका ओपिनियन क्या है, कौन हो सकता है नेक्स्ट वजीर आजम? Still, you know, I think you say the interim government chief advisor will be Dr. Mohammad Yunus, and I added you the another information. The Bangladesh Nationalist Party (BNP) today's evening arranged a meeting, a public meeting, the BNP's meeting, which joined from London, Tariq Rahman, acting chairperson, chairman of BNP, Tariq Rahman was joined this meeting with virtually, and by BNP chairperson Begum Khaleda Zia. Khaleda Zia was also added a video conference, a video speech. They are demanding to prepare election. ये जमात इस्लामी के बारे में कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. क्या जमात इस्लामी पर पाबंदी हटा ली गई है और जमात इस्लामी इलेक्शन में हिस्सा लेगी? Still not yet clear, but we are waiting the interim government, how the interim government perform. बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस राजू, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद. साहब, जिस तरह की सिचुएशन अब हम देख रहे हैं बांग्लादेश में डेवलप होते हुए, इंटरिम गवर्नमेंट भी कल तक अपना शायद वो ओथ ले लेगी. क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से हम देख रहे हैं भारत के खिलाफ गमो गुस्सा लोगों में, और भारत की परेशानी भी हमारे सामने है, क्या लग रहा है आपको नेक्स्ट क्या हालात होंगे बांग्लादेश में? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि बांग्लादेश में ऑर्डर को रिस्टोर होना चाहिए. इतने बड़े मुल्क में, यानी 17 करोड़ की आबादी जहाँ पे हो, वहाँ पे ऑर्डर अगर एक दफ़ा डिस्टर्ब हो जाए तो फिर दोबारा बनते बनते उसको बड़ा टाइम लगता है. तो अब सबसे पहले तो ऑर्डर रिस्टोर होगा, यानी अगर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस आ जाते हैं. दूसरी बात यह है कि इसमें आप देख रहे हैं कि जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं, बच्चे हैं, वो एक फाइनल अथॉरिटी की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं. उनकी वीटो उनके पास आ चुका है. वही लोग अगर सड़कों पे हैं तो वही लोग इस वक्त ऐवान सदर में भी हैं. वो जहाँ पे एक तरफ एहतजाज कर रहे हैं
تو دوسری طرف صدر کو ڈکٹیٹ بھی کرا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے فوج کی حکومت کو قائم نہیں ہونے دیا. جنرل وقار الزمان آئے, جنرل وقار الزمان نے بڑا اطمینان دلایا کہ جناب دیکھیں فوج موجود ہے اور ہم اپنے ملک کو بڑا ہینڈل کر لیں گے اور ہم جلدی عبوری حکومت کا اعلان کریں گے. تو انہوں نے کہا ہم آپ کی حکومت کو نہیں مانیں گے. اچھا, اسی طرح پھر جو ان کے صدر ہیں, صدر کو انہوں نے کہا کہ جناب آپ فلاں شخص کو بلائیں, ڈاکٹر یونس کو بلائیں, تو پروفیسر یونس کو بلائیں. تو اب پروفیسر یونس صاحب آ چکے ہیں. تو ابھی جو ویٹو ہے پہلے تو اس کا تعین ہو جائے کہ وہ کہاں ہے. کیا ڈاکٹر یونس آ کے معاملات خود چلائیں گے یا ان کے اوپر بھی یہی ویٹو کارگر رہے گا؟ ہاں, یہ پہلے دیکھنا ہوگا. اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہ الیکشن کب ہوتے ہیں, یہ بھی بڑا کوسچن ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے کے